नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इन जानवरों का क्या हाल है, कितने कमज़ोर हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं और लागर से हैं। नाज़रीन, अगर आपके जानवरों का भी यही हाल है और अगर आपका जानवर जो है कमज़ोर है, उसकी पैदावारी सलाहियत कम है या फिर उसकी पैदावार कम है दूध की, या फिर वो आपने अगर कुर्बानी के लिए रखा हुआ है या गोश्त हासिल करने के लिए रखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होने वाली है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। Hello friends, I am Dr. Gulzar and you are watching my YouTube channel Animals Tech and Vet Online। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, आपने डिवर्मिंग का लफ्ज़ तो सुना होगा। जो पढ़े लिखे हजरात हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग जो जानवरों के साथ वाबस्ता हैं, जिन्होंने जानवर पाल रखे हैं, उनके लिए ये टॉपिक इंतहाई अहम है। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जानवरों को कीड़े मार अद्वियात प्रॉपर तरीके से नहीं देते या फिर देते ही नहीं सिरे से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कीड़े मार अद्वियात जो हैं उनकी क्या अहमियत है, वो क्यों देनी चाहिए, वो कब देनी चाहिए और उनके फ़वाइद क्या होते हैं। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जानवरों के पेट के अंदर, मैदे के अंदर, आंतों के अंदर, फेफड़ों में और जिगर में कीड़े आते कहाँ से हैं। ज़रा सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि जानवर के जिस्म के अंदर ये कीड़े कहाँ से आते हैं। तो नाज़रीन, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये जो कीड़े जानवर के पेट के अंदर किसी भी हिस्से में जो इसका निज़ाम है, इंहिज़ाम है जानवर का, उसमें ये कीड़े कहाँ से आते हैं। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि जानवर जो हैं वो सब्ज़ी खोर होते, जो वो जानवर जो जिन्हें हम दूध के लिए पालते हैं या गोश्त के लिए पालते हैं, ज़्यादातर वो सब्ज़ी खोर हैं, बल्कि सारे ही सब्ज़ी खोर हैं, रूमिनेट्स के हैं, उन्हें रूमिनेट्स कहते हैं। और ये सारे जानवर जो हैं ये चारा खाते हैं और ग्रेजिंग भी करते हैं, यानी चराई भी करते हैं, चरते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, चरागाह में जाते हैं, वहाँ जाके अपना पेट भरते हैं या फिर हम चारा काट के इन जानवरों के आगे डालते हैं और वो खाते हैं। अब ये जो कीड़े हैं जो जानवर के ओजरी के अंदर पाए जाते हैं या जानवर की आंतों के अंदर पाए जाते हैं, फेफड़ों के अंदर भी होते हैं जिन्हें लंग वर्म्स कहते हैं, और जिगर के अंदर, कलेजे के अंदर भी ये कीड़े पाए जाते हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हैं। आंतों वाले कीड़े थोड़े से डिफरेंट हैं, जो रूमन के अंदर या ओजरी के अंदर कीड़े होते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ, बहुत सारी किस्में हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने जानवरों को कीड़े मार अद्वियात ज़रूर खिलाएं। अब ये कीड़े जो हैं ये आते कहाँ से हैं। ये जानवर जो खुराक खाता है, जो चारा जानवर को दिया जाता है, चाहे वो नेचुरल घास हो, यानी खुदरो घास जो होता है, कुदरती घास, या फिर उगाया हुआ चारा हो, फॉडर हो, फॉरेज हो, उसके अंदर इन कीड़ों के अंडे होते हैं या फिर ये कीड़े बज़ाते खुद पाए जाते हैं, या फिर जो अनाज वगैरह जानवरों को खिलाया जाता है, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की खलें हैं, तारा मीरा की खल है, सरसों की खल है, काटन सीड केक है, यानी काटन की जो सीड की खल बनती है वो है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास जो हैं उनके अंदर भी इन कीड़ों के या तो अंडे मौजूद होते हैं या फिर ये कीड़े बज़ाते खुद मौजूद होते हैं, और किसी तरीके से यानी खुराक के ज़रिए ये कीड़े या फिर इनके अंडे जानवर के जिस्म के अंदर चले जाते हैं।
اور وہاں جا کے یہ مرتے نہیں ہیں، وہاں جا کے ان کو ایک ماحول مل جاتا ہے، خوراک بھی دستیاب ہوتی ہے، جو چارہ وغیرہ جانور کھاتا ہے وہ وہاں پہ دستیاب ہوتا ہے، اور ان کو خوراک کی کوئی کمی لاحق نہیں ہوتی۔ تو وہ کیڑے جو ہیں جانور کی خوراک بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو جانور کا خون پیتے ہیں، جانور کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو اس کا خون پیتے رہتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ خود ہی جانور کے جسم کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے باہر سے ہی جاتے ہیں، باہر کا جو ماحول ہے اس ماحول میں یہ کیڑے پائے جاتے ہیں اور اس ماحول سے یہ چلے جاتے ہیں۔ اب ایک جانور ہے وہ متاثر ہے، اس کے اندر کیڑے ہیں، کمزور ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کی سکن جو ہے، اس کی جلد رف ہے، اس کی سکن میں شائن نہیں ہے، تو ایسا جانور جو ہے وہ اس کو کیڑوں کی پرابلم ضرور ہوتی ہے۔ اور جب وہ جانور خرید کر باڑے میں صحت مند جانوروں میں جاتا ہے یا گھر میں لے کے جاتے ہیں، تو اس کی جو فیسز ہوتے ہیں، جو اس کا گوبر وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر ان کیڑوں کے انڈے چلے جاتے ہیں، اور پھر یا انڈے چلے جاتے ہیں یا پورا کا پورا کیڑا جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے خوراک کے ذریعے جانور کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ جو چپٹے کیڑے ہوتے ہیں، فیتا نما کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیڑے اگر ٹوٹ جائیں کسی جگہ سے، جس جگہ سے بھی ٹوٹے گا، جتنے ٹکڑے ہوں گے اتنے وہ کیڑے دوبارہ بن جاتے ہیں، چپٹے فیتا نما کیڑے جو ہیں، قدرت نے انہیں یہ کمال دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو نیا کیڑا بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، اور بھی بہت ساری قسموں کے کیڑے ہیں، جیسے راؤنڈ وارمز ہیں، ہک وارمز ہیں، اور بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اس وقت میں چونکہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جانوروں میں کیڑے مار ادویات جو ہیں وہ کیوں دینا ضروری ہیں، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ یہ کیڑے آتے کہاں سے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کیڑے ہوتے ہیں جانور کے جسم کے اندر یہ کہاں سے آتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کی یہ خیال ہے کہ یہ جو کیڑے ہیں جسم کے باہر ہوتے ہیں، جیسے جوئیں ہیں، چچڑ ہیں، یہ اور مائٹس وغیرہ، یہ جسم کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک عام لوگ جو ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جانور کو ہم نے کوئی گرم چیز کھلا دی، اس کی وجہ سے جانور کے جسم کے اوپر یہ جوئیں پیدا ہو گئی ہیں یا چچڑ پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی بس اس کو جو ہے نا گرمی ہو گئی ہے اور اس کے جسم پہ جوئیں پیدا ہو گئی ہیں، جوئیں نکل آئی ہیں یا پھر چچڑ نکل آئے ہیں۔ تو میں پھر ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ جو چیچڑ ہیں، جوئیں ہیں، جو ایکٹو پیراسائٹس ہیں، یہ جانور کے جسم کے اندر سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ یہ باہر سے، ماحول سے ہی ان کے جسم کے اوپر چمٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ پیراسائٹس ہیں اور انہوں نے اپنے ہوسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر گزارا کرنا ہوتا ہے، شیلٹر اور اپنی خوراک کے لیے۔ تو ایک تو یہ مس کنسیپشن ہے، ایک غلط خیال ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی یہ جو جوئیں ہیں اور چیچڑ ہیں یہ جانور کے جسم کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ الگ سے ایک جاندار ہے، کوئی بھی کیڑا ہے وہ الگ سے ایک جاندار ہے، اور وہ بھینس یا گائے یا بھیڑ بکری کے جسم سے کیسے نکل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے یہ اس حوالے سے مائنڈ کو کلیئر کر لیجئے گا۔ اب آتے ہیں ہم کہ اس کا حل کیا کریں۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا جانور چاہے کسی بھی سٹیج پہ ہے، چاہے وہ چھوٹا بچڑا ہے، بچڑی ہے، کٹا ہے، کٹی ہے، یا بھیڑ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بکری کا بچہ ہے، بھیڑ کا بچہ ہے، یا ایون کہ آپ نے اگر پیٹس یہ مرغے رکھے ہوئے ہیں، شوقیہ مرغے جو فینسی مرغے ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، تو ان سب کو کیڑے مار ادویات کی ضرورت پڑتی ہے،
کیونکہ ماحول سے کسی نہ کسی طریقے سے کیڑے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا واحد حل یہی ہے کہ ہم ایسی ادویات دیں، یا خوراک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے پیاز وغیرہ ہے، اور سرسوں کا تیل ہے، یا جو تارا میرا کا تیل ہے، وہ بھی دینے سے کسی حد تک کیڑے جو ہیں وہ اندر مر جاتے ہیں۔ تو جو مارکیٹ میں کیڑے مار ادویات دستیاب ہیں، کسی بھی اچھی کمپنی کی کیڑے مار دوا لے کر ہر 3 مہینے کے بعد اپنے جانور کو دے دیں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ صرف یہ خیال رکھیں کہ جس سے آپ دوائی خرید رہے ہیں اس سے یہ پوچھ لیں کہ یہ دوائی سیف ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی گائے، بھینس، بھیڑ یا بکری پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس صورت میں آپ یہ کنفرم کر لیں کہ جو دوائی ہم لے کے جا رہے ہیں یہ اس کے حمل کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گی۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ڈوز کا خیال رکھیں، یعنی خوراک کا خیال رکھیں کہ کتنی خوراک اس دوائی کی ہم نے جانور کو دینی ہے۔ تو ہر 3 مہینے کے بعد آپ اپنے جانور کو، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، یا اپنے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں، تو ہر 3 مہینے کے بعد کیڑے مار ادویات ان کو دے دیا کریں، تاکہ آپ کے جانور صحت مند رہیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکیں۔ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، ابھی پچھلے آپ نے ویڈیو کا تھوڑا سا حصہ دیکھا ہے جس میں نے آپ کو وہ جانور دکھائے ہیں جو بہت کمزور ہیں، لاغر ہیں، ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جانوروں کو ایک تو کیڑے مار ادویات نہیں دیتے وقت پہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کو صحیح خوراک نہیں دیتے، ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں خوراک کی وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو اگر کیڑے مار ادویات دی جائیں اور جانور کو خوراک صحیح طریقے سے، صحیح متوازن خوراک نہ دی جائے، تو اس صورت میں بھی جانور کمزور ہوتا ہے اور اس کی پیداوار جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کیڑے مار ادویات جو ہیں وہ جانور کے لیے کتنی ضروری ہیں۔ اور جو بیرونی کیڑے ہیں، ایکٹو پیراسائٹس ہیں، جیسے جوئیں ہیں، چیچڑ ہیں، مائٹس وغیرہ ہیں، تو ان کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے لیے کچھ ایسی ادویات بھی آتی ہیں جو پاؤڈر فارم میں ہوتی ہیں، وہ پانی میں مکس کر کے ان کے جسم کے اوپر لگائی جاتی ہیں، تو جوئیں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو چیچڑ ہوتے ہیں، کیونکہ چیچڑ کا جو منہ ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے، اور وہ جس جلد کے اندر سوراخ کر کے کافی آگے تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اگر آپ پاؤڈر والی دوائی پانی میں مکس کر کے لگائیں گے تو وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچتی، تو وہ چیچڑ جو ہے وہ پوری طرح ختم نہیں ہوتے۔ لیکن جو سطحی ہوتے ہیں، جو اوپر ابھی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے سوراخ نہیں کیا ہوتا، وہ پاؤڈر سے کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ تو چیچڑوں اور جوؤں کے لیے انجیکشن آتا ہے۔ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جائیں یا ویٹنرین سے مشورہ کریں، کسی ویٹنری ڈاکٹر سے، جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، میرے ساتھ بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کوئی بھی مشورہ پوچھ سکتے ہیں اپنے جانوروں کے حوالے سے۔ اگر آپ کے جانور کو کوئی پرابلم ہے تو میں حاضر ہوں آپ کو مشورہ دینے کے لیے انشاءاللہ۔ تو یہ جو بیرونی پیراسائٹس ہیں یا ایکٹو پیراسائٹس ہیں، بیرونی طفیلی ہیں جو جانور کے جسم کے بیرونی حصے کے اوپر موجود ہوتے ہیں، یہ بڑی تکلیف دیتے ہیں جانور کو، خون چوستے ہیں جانور کا، اور جانور کمزور ہو جاتا ہے اور اسے بڑی تکلیف اور عجیب سا اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تو ان کیڑوں کا سد باب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یا تو اگر آپ کے جانور کے جسم کے اوپر جوئیں ہیں تو اس کے لیے کوئی اچھا سا پاؤڈر لے لیں۔ اب میں نام اگر بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی کی مشہوری کی بات آ جائے بیچ میں، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جائیں گے یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں گے تو وہ آپ کو اس پاؤڈر کا، اچھے سے پاؤڈر کا، اچھی کمپنی کے پاؤڈر کا نام بتا دیں گے، اور پھر وہ آپ استعمال کر لیں اور آپ کے جانور کے جو کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو بیرونی کیڑے ہیں۔ اب جو اندرونی کیڑے ہیں، جو انجیکشن کی میں بات کر رہا تھا کہ جو بیرونی کیڑے ہیں ان کے لیے جو انجیکشن استعمال ہوتا ہے وہ بھی زیر جلد لگایا جاتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں، اس کو لے جا کر وہ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں، اور اس ٹیکے کو لگانے کی
جو ہے نا 2-3 احتیاطیں ہیں، کیونکہ وہ زیر جلد لگتا ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ جب دھوپ ہو اس وقت وہ انجیکشن نہ لگائیں، اور جب یہ یعنی شام کے وقت آپ وہ انجیکشن لگائیں جب موسم ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو اور ڈائریکٹ دھوپ جو ہے اس جانور کے جسم کے اوپر نہ لگے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ انجیکشن لگانے کے بعد اس کو ایسے مسلنا نہیں ہے اوپر سے۔ اگر مسل ایسے اس طرح کرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو ایسے جو زیر جلد انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کو اس طرح سے مسلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ انجیکشن جو ہے جلد کے نیچے لگنا چاہیے، جلد کے اندر بھی نہیں لگنا چاہیے اور گوشت کے اندر بھی نہیں لگنا چاہیے۔ یہ گوشت اور جلد کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے، سب کیوٹینس لیئر اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ یہ انجیکشن لگنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک مناسب سائز کی سوئی بھی آتی ہے جو اتنی چھوٹی ہوتی ہے، جو صرف اور صرف جانور کی سکن کو پاس کرتی ہے، سکن کو پاس کر کے آگے سب کیوٹینس لیئر ہوتی ہے، اس کے اندر دوائی جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے، اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے، کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں، مشورہ پوچھ سکتے ہیں۔